सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस पर अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज हो या वजीर आजम इमरान खान का केस की समाअत को ओपन करने का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन ने आज सबको साफ जवाब दे दिया कि फॉरेन फंडिंग केस बहुत ही अहम और हसास केस है, इसलिए स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं हो सकती। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर कौमी मफाद में फैसला करेगा। केस की ओपन समाअत के मुतालबे पर तर्जुमान ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिक़ अफराद और इदारे मौजूद होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात JIT के बराबर हैं, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने मजीद कहा कि स्क्रूटनी कमेटी में दरख्वास्त गुजार और जिस पर इल्ज़ाम है वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, जिसके बाद कमेटी मौक़िफ़ का जायज़ा लेने के बाद जामे सिफारिशात कमीशन को देगी, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में ये सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द फैसला करेगा। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट स्कैंडल पर कायमा कमेटी बराए इत्तलात में चेयरमैन नैब की आइंदा इजलास में तलबी पर वजीर इत्तलात ने एतराज़ उठाया तो कमेटी ने चेयरमैन नैब की जगह डिप्टी चेयरमैन को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने शिबली फराज को यह वाज़ेह कर दिया कि अगर नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को ही तलब करना पड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। ज़रता हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। ज़रतार साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तहरीक इंसाफ तो हमेशा से कानून की बालादस्ती की बात करती है, इदारों को आज़ादाना और खुद मुख्तार काम करने देने की बात करती है, फिर ये इस केस में क्यों बिला जवाज़ आपने ताख़ीर की, क्यों बार बार स्टे ऑर्डर लेते रहे और कानूनी दीवार को बीच में लाते रहे, इसमें ताख़ीर क्यों होती रही ज़रतार साहिबा? जी थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए हमारी तो अपनी दौरे हुकूमत है और अपने दौरे हुकूमत में कोई अपना एहतसाब नहीं करता और बल्कि लोग अकाउंटेबिलिटी से छुपते हैं। ये पहली गवर्नमेंट है जो हर महाज पे कहती है कि हमारा हिसाब करो। ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारा एक मेरिट है और हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं। जो PMLN ने हमारे ऊपर या किसी ने भी हमारे ऊपर ये केस किया हुआ है कि फ़ॉरेन फंडिंग या पार्टी फंडिंग का पता होना चाहिए, ममनुआ फंडिंग का। देखिए 6 साल लगे या 4 साल लगे, रिज़ल्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। डायरेक्टली एक दलेर इंसान, एक ऐसा इंसान, क्रेडिबल इंसान जिसमें कोई चोरी ना हो, जिसकी पर्चियाँ गुम ना हो, जिसके पास रसीदें हों, जिसके पास सिर्फ कतरी खतूत या ट्रेल ना हो, बल्कि असल उसके पास 40,000 अकाउंट होल्डर हो, वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दलेरी से और जेदार तरीके से अपोजिशन लीडरान को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आएँ, सरबराहों को बुलाएं, पार्टी फंडिंग्स का वो बताएं और इसको लाइव करें, आपके चैनल्स इसको लाइव करें ताकि लोगों को पता चले कि किस पार्टी ने कहाँ से फंडिंग ली है। क्योंकि हमारा जो खाता है वो बिल्कुल क्लियर है। आपने जो कहा है कि अपोजिशन को अब सवाल करने का, अब वो कह रहे हैं कि ताख़ीरी हरबे, देखें अब तो इलेक्शन कमीशन एक स्क्रूटनी कमेटी जो कायम कर दी है, उसकी जो भी सिफारिशात हैं उसमें सिर्फ हम ही नहीं है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MLN और अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 19 बाकी पार्टियों ने भी अपनी फंडिंग का जवाब देना है पिछले 5 साल का। तो हमने, चूंकि उन्होंने अपनी सिफारिशात अब इलेक्शन कमीशन को देनी है, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की इस सिफारिशात की वजह से जो रिज़ल्ट आना और उनको ये बात पता चल गई कि PTI के जितने भी रसीदें हैं वो क्लियर हैं, खाते क्लियर हैं। आप हमारे जिस भी 40,000 अकाउंट होल्डर को आप कॉल करें, उनका अता पता एड्रेस, कितने पैसे उन्होंने पार्टी फंडिंग में दिए हैं, आपको यकीन करें अरबाब, कोई पापड़ वाला नहीं निकलेगा, दही बल्ले वाला नहीं निकलेगा, कोई छोले वाला नहीं निकलेगा, कोई TT वाला नहीं निकलेगा, नौकर नहीं मिलेगा, किसी के नाम पे कोई फेक अकाउंट नहीं होगा, असल डोनर हमारे मौजूद होंगे। हाँ अलबत्ता चूंकि अब इनकी अपनी बारी आ गई है, इनके अपने गले चीज़ पड़ गई, इनसे खुद अब सवाल हो रहा है कि आपकी पार्टी की जो ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग, वो कहाँ से आई। उसमें चूंकि इन्होंने अब अपनी रसीदें दिखानी और रसीदें चूंकि इनका बैकग्राउंड बड़ा ही मज़ाहिया खेज़ है। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब ओबामा के सामने जाते थे तो उनकी पर्चियाँ जो हैं वो गुम हो जाया करती थी, सवाल कुछ होता था, जवाब कुछ होता था। आप चूंकि इनकी अपनी पर्चियाँ इनसे पूछा जा रहा है
تو چونکہ پرچوں کا ان کا بیک گراؤنڈ کافی برا ہے، رسیدیں ان کی ہوتی نہیں، یہ فورج ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اپنی چوریاں پکڑنے کا دکھ ہے، ان کو درد ہے، تو اب اس لیے شور مچا رہے ہیں، لیکن اب ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ رسیدیں اب تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دینی پڑے گی، کیونکہ ہمارے 40,000 اکاؤنٹ ہیں، ہمارے آڈیٹڈ فنڈ ہیں، ہمارے ایک ایک شخص کا پتہ ہے کہ کس نے اپنی فنڈ دی، اور بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر عمران کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کریڈیبلٹی ہے۔ یہ پارٹیاں آپ بتائیں کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیوں لی ہے، اسرائیل اور انڈیا سے انہوں نے کیسے فنڈنگ لی ہے، انہوں نے کہاں سے فنڈنگ لی؟ ابھی تک 4,000، ہم تو 40,000، یہ 400 لوگوں کے ابھی تک رسیدیں نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو زفر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کوئی پاپڑ والا فالودے والا نہیں نکلے گا، لیکن کل احسن اقبال صاحب پروگرام میں میرے ساتھی یہاں پہ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب بہت جلد جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی عمران خان کے فالودے والے بھی اب سامنے آتے جائیں گے، اور صرف اپوزیشن کو ہی اسکروٹنی کمیٹی پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اکبر ایس بابر صاحب جو خود درخواست گزار ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی صاف اور شفاف تحقیقات نہیں کر رہی ہے۔ اب ان کے اس دیکھیں ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس نے اسکروٹنی کمیٹی بنا دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام فنڈ وہاں پہ ظاہر کیے ہیں، اور ہمارے پاس تمام رسیدیں موجود ہیں، اکاؤنٹ ہولڈر لوگ موجود ہیں، ان کے ایڈریس بھی موجود ہیں۔ جہاں تک آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات کی ہے کہ جو فالودے والا نکلے گا، دیکھیں جو خود ٹی ٹی ایس پہ پلے ہوئے، جو خود اقامہ لیگ ہو، جن کے اپنے کامے ہو، کیا یہ وہی شخص نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ وزیر خارجہ تھے کسی زمانے میں، یا وزیر داخلہ کی چودھری نثار، چودھری نثار کی جگہ ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا تھا، تو اس وقت تو ان کی دور حکومت تھی، تو 6 سال میں تو ان کے، بلکہ یہ اصل مقدمہ تو پی ایم ایل این ہی لے کر گئی ہے، اور اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا حنیف عباسی جو ہے یہ کیس لے کر گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے اگر ان کے اپنے دماغ کا پی ایم ایل این کا فالودہ بنا ہوا ہے تو میں تو ان کے ذہن کا کچھ نہیں کر سکتی ہوں، اپنی رسیدیں ڈھونڈیں، اب اپنے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اور بھاگنا ان کو ہمیشہ سے آتا ہے، ہمیشہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لیتے، نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، خود ساختہ یہ لوگ اپنے ورکرز کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اپنی باری آئی ہے پارٹی فنڈنگ کی تو پھر اب فالودے والے یاد آئے، کیونکہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کے اندر سرشت میں یہ شامل ہے کہ ہمیشہ جو ہے فالودے والوں کے، دہی بلے والوں کے، پاپڑ والوں کے نام پہ پیسے لیتے ہیں۔ تو جب یہ خود موصوف وزیر داخلہ تھے تو اس وقت کیا یہ سو رہے تھے پارٹی فنڈنگ کے نام پہ؟ انہوں نے کیوں نہیں سپریم کورٹ پہ؟ زفر صاحب آپ پر براہ راست آپ کی پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل سے آپ نے فنڈنگ لی ہے۔ مریم نواز نے تو گفتگو کرتے ہوئے اندرجیت دوسانجھ کا نام بھی لیا۔ اس شخص کے، اس نام کے کسی بھی شخص کو کیا پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے؟ ماضی میں یا حال میں اس نام کے کسی شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کہیں بھی کسی بھی سطح پر کوئی تعلق رہا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ ارباب مریم باجی کی بات کریں گے نا، دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ ایک پرفیکٹ لائر ہے، اگر کسی کو جھوٹوں کا خطاب مل سکتا ہے تو وہ اس خاتون کو مل سکتا ہے۔ اچھا، شی کانٹ لیو ود آؤٹ لائنگ، یہ جھوٹ بولنے کی اس قدر ماہر ہے، اتنا جھوٹ بولتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ اب اپنی پارٹی کی فنڈنگ آئی تو ان کی یادداشت کھو گئی ہے، ان کی یادداشت کھو گئی ہے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد جب ہمارے اس کے اوپر پانی کے اوپر انڈیا بند باندھ رہا تھا تو ان کے والد محترم جو ہے وہ ساڑیاں بھجواتے تھے، آم کی پیٹیاں بھجواتے تھے، ان کا انکل جندال یہاں پہ آ جایا کرتا تھا، ان کے بزنس ان کے ساتھ ریلیشن ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کو سید اجمل قادری کا بھی انٹرویو یاد ہوگا جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہیں اور بڑے عہدے کے اوپر تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے وفد کے ساتھ اسرائیل بھیجا اور کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرو، اور کیونکہ ہمارے خاندانی اور ہمارے جو ہے وہ تجارتی تعلقات ان کے ساتھ قائم ہو رہے ہیں، تو جو اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے والد محترم نے جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں جب وزیر داخلہ چودھری نثار ہوتے تھے تو ہمارے فورن ڈیسک کو اور ہمارے جو ہے وزیر داخلہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بغیر اس کے ویزے کے جو ہے وہ مودی صاحب تشریف لائے ان کی بیٹی کی شادی کے اندر، تو یہ تو پٹکا ڈال کے اس کے ساتھ بڑے اچھے دوست تھے۔ تو ان کے منہ سے اسرائیل اور انڈیا کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی ہیں کہ اس سب سے خوبصورت مثال تب کی موجود ہے، یہ بکس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ایکس ایمبیسیڈرز نے بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے گواہان موجود ہیں۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو خود بات کا ذکر کیا کرتی تھیں کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے $10 ملین میری ہرانے کے لیے لیے تھے، اور مذکر خیز بات یہ کہ نواز شریف نے اس $10 ملین میں سے بھی آدھے پیسے کھا لیے تھے، فورن فنڈنگ کا ہی وہ سب سے اہم مثال ہے۔ اور اسامہ بن لادن کو گلا تھا کہ نواز شریف نے پیسے کھا لیے تو لہٰذا بینظیر کی حکومت جو ہے وہ نہیں گرا سکا، تو یہ تو سریعام بینظیر جو ہے وہ گلا کرتی تھی۔ تو فورن فنڈنگ کے تو ان کے اپنی کیسز بڑے زبردست ہیں۔ اب یہ بتائیں، اور ابھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل کوئی اسکیم پکڑا جاتا ہے، کوئی فنڈنگ پکڑی جاتی ہے، کوئی اسکیم ہوتا ہے، چاہے وہ پاناما کا ہو، چاہے وہ براڈ شیٹ کا ہو،
میں تو سمجھتی ہوں ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے بھی، اور اپنے اوپر بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر دفعہ کرپشن میں، ہر دفعہ منی لانڈرنگ میں، ہر دفعہ جب انٹرنیشنل بیزتی کا ٹائم آتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کا ٹاپ لیڈر کون ہوتا تھا، اس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کا نام آتا ہے، تو فارن فنڈنگ تو یہی انہوں نے اسامہ بن لادن سے ہی شروع کر لی تھی. جی لیکن زردا صاحب بے نظیر بھٹو کی کتاب ہو یا کوئی اور کتاب ہو، کیا کسی کتاب کا حوالہ ثبوت کے طور پر آگے پیش کیا جا سکتا ہے؟ فاروق حبیب صاحب یہ معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اپوزیشن جماعتوں پر فارن فنڈنگ کے الزامات لگائیں، تو آپ کے پاس ایز پارٹی یا فاروق حبیب صاحب کے پاس تمام سمپل سی بات ہے، بڑا ایک سمپل سا وہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی ہے، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی تمام فنڈنگ کے لیے اس لیے پارٹیوں کے کہ پارٹیوں کو نشان تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پیسے کہاں سے لے کر آئے ہیں، فارن فنڈنگ جو ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کس نے پیسے دیے ہیں، ان لوگوں کا منی ٹریل کیا ہے اور رسیدیں کون سی ہیں جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں. جب پی ٹی آئی اس قدر کریڈیبل ہے کہ آڈیٹڈ فنڈ ہیں اور 40,000 لوگوں کا انہوں نے وہ دیا ہے تمام کہ یہ اکاؤنٹ سے آپ ان سے جب کر کے فون کر کے پوچھ لیں، تو اسی اسکروٹنی کمیٹی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ہی اپنے جواب جمع کروانے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے 19 پارٹیوں کے اندر شامل ہیں، انہوں نے بھی بتانا ہے کہ لسی کے پیسے اور حلوے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، پارٹی کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں ارباب، وہ تو آپ لوگوں کے اوپر بھی الزام ہے، میڈیا بھی سوال کرے نا نواز شریف سے کہ 70 کروڑ تو انہوں نے میڈیا کے کھاتے میں ڈالے ہوئے پارٹی فنڈنگ کے نام پہ، اس نے کس کو پیسے دیے ہیں، کیا ثبوت اس کے پاس ہیں؟ اور پھر خود جو 7 کروڑ وہاں سے جمع کرائے 4 کروڑ واپس لے لیے. تو یہ تو لوگوں سے سینر کے ٹائم پہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے، بریف کیس آ جاتے تھے، تبھی خرید و فروخت کرتے تھے پارٹی کی فنڈنگ کے نام پہ. تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک انٹرنیشنل اس کی طرح کام کرتی ہے کہ جس میں اوورسیز پاکستانی جو سارے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کرتے، تبدیلی کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اور ایک ایک شخص کو آپ فون کر لیں، تو جب ہم نے جواب دے دیا تو ان کے اپنی رسیدوں کی باری آئی ہے، تو ان کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی ہے. آر یا پار کرنے والے، استعفے لینے والے اب گول مول باتیں کر رہے ہیں. اب ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی پارٹیوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے، انہوں نے 3 الیکشن کہاں سے لڑے. اور دیکھیں نواز شریف کے اوپر تو بہت بڑا سوال ہے، جو اپنے شیر کے نشان سے اپنے پارٹی کے نشان پر وزیر اعظم بنا، وہ شخص اپنی پارٹی کو کھا گیا منی لانڈرنگ کے نام پہ، اپنی پارٹی کے نام پہ اس نے کک بیکس لی ہیں، اپنی پارٹی کو اس نے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا. ابھی تک ہم 40,000 لوگوں کا وہ دے رہے ہیں منی ٹریل، یہ ایک بندے کا اکاؤنٹ نہیں بتا سکیں کہ پیسے ان کی پارٹی وہ کروڑوں کے ہیں، اس کو اب وہ جواب تو دینا پڑے گا. تو ہم پہ الزام ہے یا ان پہ الزام ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی میں ہر شخص جواب دے الیکشن کمیشن میں، اور اب الیکشن کمیشن سے فارشاز دے رہا ہے، اب چونکہ ان کے اپنے گلے میں پھندا سخت ہو گیا، اب ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آئی ہے. تو اب یہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے بنا کے، اور یہ جب تقریریں کرنے گئے تھے الیکشن کمیشن میں، ان کی یادداشت کھو گئی تھی، اپنے رسیدیں کیوں نہیں لے کر گئے، اپنے پارٹی کی حساب لے کر کی گئے، اور پھر ساتھ یادداشت دینا بھی بھول گئے. دوسرے دن میڈیا سے ان کو اطلاع اور ہماری کرٹیسزم کے بعد واپس آئی ہے کہ جی کو کرے اس یادداشت کے ساتھ اپنی رسیدیں بھی دکھانی. زردہ صاحب 40,000 لوگوں کا ڈیٹا آپ نے تو دے دیا، یہ 40,000 آپ کے پیڈ ممبرز ہیں، کیا ان میں سے کچھ پیڈ ممبرز کا تعلق بھارت یا اسرائیل سے بھی ہے؟ یعنی بھارت اور اسرائیل میں بھی آپ کے پیڈ ممبرز موجود ہیں جن کا ڈیٹا آپ نے فراہم کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک شخص کے اوپر الزام لگا، اور وہ شخص جو ہے جس نے $200 کی اور ایک دفعہ شاید $400 کی جو اس نے پاکستان تحریک انصاف کو جو اس نے باقاعدہ رسیدیں دکھائی ہیں، اس کی ویڈیو موجود ہے. اور وہ شخص نے چیلنج بھی کیا ان کو کہ آپ آ کے ہمارے اوپر جو ہے کیس کریں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو دیکھیں بار بار ایک بات بتا رہی ہوں، تانے بانے اسرائیل سے اور انڈیا سے فنڈنگ کے انہی کی ملتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ایک بھی تو اکاؤنٹ ہولڈر بتا دیں بھائی پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس شخص کا کوئی نام تو ہوگا نا. اب تک تو ہمیشہ سے پاپڑ والا ہی نکلتا ہے، دیبلے والا ہی نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹیٹیز ہی نکلتی ہیں، منی لانڈرنگ ہی ہوتی ہے. اب تو قطری خطوط نکلتے ہیں، قطری شہزادے نکلتے ہیں، اونٹ نکلتے ہیں. اب دیکھیں اس دفعہ ایسا نہیں ہونے لگا ہے. تو ہمارے تو جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے، ایک شخص کو آپ فون کریں وہ آپ کو خود، اور جس شخص کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اس شخص نے تو باقاعدہ رسید کھائی کہ اس نے کس شخص کے نام پہ اپنے کہاں سے اس نے پیسے دیے ہیں. اسرائیل اور انڈیا کا نام لیتے ہوئے ویسے ان لوگوں کو شرم چاہیے. جو کلبھوشن یادیو کا نام آتا تھا تو ان کے والد صاحب کو موت پڑتی تھی، تب تو ان لوگ ایک دفعہ نام نہیں لا کے جا کے لیتے تھے. اسی طریقے سے ایون پیپلز پارٹی حقانی کے دور میں پیپلز پارٹی کے نام پہ فنڈنگ ایمبیسی کے ذریعے ہوئی ہے. ابھی تو نا، اب یہ تو ساری تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، میڈیا کے ساتھ ہر چیز موجود ہے. اور پھر ایسا دلیر پرائم منسٹر، ایسا دلیر انسان جس کے اوپر 1 روپے کی بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا،
اس نے تو مدعا اور کیس ہی ختم کر دیا, اس نے ڈائریکٹ چیلنج کر دیا. کہاں اس کو لائیو جو ہے الیکشن کمیشن دکھائے, اس کی پروسیڈنگز میڈیا کو پتہ چلنا چاہیے, کوسچن آنسر جیسے باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے, آن لائن اس کی بریفنگ, دوسرا پارٹی لیڈران آ کے جواب دیں, کیونکہ ہمارے پاس لیکن زرطان صاحب الیکشن کمیشن نے تو منع کر دیا, یہ بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے, اس لیے اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے, پبلک کی سطح پر اس کو نہیں دکھا سکتے. پرائم منسٹر نے تو یہ مطالبہ کیا تھا, لیکن اسکروٹنی کمیٹی کو تو جے آئی ٹی کے اختیارات دے رہے ہیں, لیکن پبلک نہیں کر رہے اس کو. اب دیکھیے ہمارے تو پھر انٹینشن آپ کے سامنے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی تو آپ کے گئی ہے. ہمارا کیا ارادہ ہے کہ ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پاس جواب موجود ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا کیا جو دائرہ اختیار جو اس کے رولز ہیں وہ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن ہی اس کا متعین کر سکتا ہے. ہم نے آپ کو وہ دے دیا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ, اور ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ تمام دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ فارن فنڈنگ جو ہے کس پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بڑا الیکشن جب یہ لوگ لڑتے ہیں اور پارٹی میں 1 روپیہ بھی فنڈنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ کس شخص نے دیا ہے, تو وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز ہو دنیا کے سامنے. بہرحال ہم نے دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنا ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دے دیا ہے کہ جی میں بھی جواب دینے کو تیار ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی دیں, اور سب دنیا کو پتہ ہے کہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے کوئی, میں نے آپ کو بتایا پہلے ان پرچیاں اوباما کے ساتھ گم ہو جاتی تھی انٹرویو کے اندر, ابھی بھی ان کی ہمیشہ ہی پرچیاں گم ہو جاتی ہیں. تو یہ اضافہ قطری خطوط سے اور قطری شہزادے سے لاٹ ٹلی نہیں ہے, یہ تو پراپر ان کو اپنے فارن فنڈنگ کا جواب پڑے گا نا. تو کراچی میں ملین مارچ نکالا گیا, اسرائیل مرد آباد ملین مارچ کا اس کو ٹائٹل دیا گیا. مولانا فضل الرحمان بھی وہاں تھے, اپوزیشن کے دوسرے رہنما بھی وہاں تھے. تاثر یہ دیا گیا کہ حکومت یا پرائم منسٹر عمران خان آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. کیا واقعی حکومت پر اور پرائم منسٹر پر اس وقت یہ دباؤ ہے, اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے حکومت؟ پرائم منسٹر عمران خان تو دنیا کے ان لیڈران میں سے ہیں جنہوں نے جب فرانس کا واقعہ آیا تو اسلامی لیڈران میں سے وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ان کو خطوط لے کے جون کی اس کے اوپر کھڑے ہو کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے, لیجسلیشن ہونی چاہیے. اسلام کی صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں, تمام امت مسلمہ کی آواز بنے. تو جن کے مدرسوں کی فنڈنگ کا پتہ نہیں ہے, جو مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں, جن کے 14 لاکھ کی وہ لسی پی جاتے ہیں, جو کہ این پیٹرسن کو جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کروں گا, جب وہ ان سفیروں سے ملتے ہیں, پس پردہ بھی ملتے ہیں اور خطوط بھی بھجواتے ہیں, وفد کے اندر بھی اسرائیل جاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں پی ڈی ایم کا نظریہ ختم ہو چکا ہے, اسرائیل کو کس سے تسلیم کرنا ہے, ہم تو کبھی نہیں کاڑے, لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے ہیں, سمجھ گئے ہیں کہ مذہب ان کا آخری ایک وہ ہے. اگر مذہب کی انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے خدمت کرنی ہے تو پھر اس کو سیاسی کے طور کیوں استعمال کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے فرسٹ جس طریقے پہ مریم جی کھڑی اور پھر وہ جس طریقے سے خواتین کی تذلیل کرتے ہیں, یہ کسی علماء کرام کے یا عالم دین کے شایع نشان بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ وہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ فارم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, حکومت مضبوط اور پورا اعتماد ہے, لیکن زرطان صاحب ہمارے پاس خبریں ایسی ہیں کہ حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کی اپوزیشن کو کوئی پیشکش کی ہے. یہ کس طرح کی پیشکش ہو سکتی ہے, کس طرح کی یہ ترامیم ہو سکتی ہیں, حکومت کن لائنز پر سوچ رہی ہے؟ کیا اس تحریک کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ, اس لیے پیشکش کی گئی ہے؟ کرپٹ لیڈران کے لیے آپ این آر او مانگنے کی کوشش کریں. پہلے بھی تو انہوں نے کہا تھا نا 38 شکوں میں سے 34 شکیں نیب کی چینج کر دیں, بے شک پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے, گرے لسٹ سے باہر نہ نکلیں, تو تب بھی تو انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے. لیکن اگر جو اصل لیجسلیشن کرنی ہے, پارلیمنٹ کا فلور موجود ہے, آپ اس کے اوپر کوئی بھی اچھی لیجسلیشن کریں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ہماری حکومت ہے, ہم اچھی لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال نیب کے اوپر تو یہ ریٹن این آر او مانگ چکے ہیں کہ جی آپ ہمیں این آر او دے دیں. 34 شکیں چینج کرنے کی اور ٹروتھ لیس کرنے کی لوگ پہلے بات کر چکے ہیں. لیکن زرطان صاحب نیب نے جس طرح چودھری برادران کے خلاف کیسز پر تحقیقات کو روکا ہے, کیسز ختم کیے ہیں, اور ماضی میں خود پرائم منسٹر عمران خان ان پر الزامات لگاتے رہے, کیا وہ الزامات غلط تھے یا نیب اس وقت کسی دباؤ کے تحت کام کر رہا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت کے کیسز ختم کر رہا ہے, اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے؟ اس سوالات تو اٹھیں گے نیب کی کارکردگی. بات ہے ارباب, جس ٹائم جس کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہے, جس کے اوپر کوئی ریفرنس بنتا ہے,
ہمارے تو اپنے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، چونکہ ہماری کریڈیبلٹی یہی ہے اور ہماری ٹرانسپریسی یہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ہم بلیو کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اپنے ایون وزراء بھی جن کا نام نیب کے اندر آیا، ہم نے کبھی نیب کے کورٹس کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا، ہم نے کبھی اعلیٰ عدالتوں کے اوپر یا ججز کو متنازع نہیں بنایا، ہم نے کبھی قدغن نہیں لگائی، ہم نے ویلکم کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ جلوس لے کر اور اپنی ہم نے ججوں کو فون نہیں کیا، اور نہ ہی ہم جلوس لے کر ہم نے کوئی جا کے چڑھائی کیا، ہم نے میڈیا بریفنگ کی ہے. ہمارے منسٹر جا کے جواب دیتے ہیں اور پھر جب وہ واپس کلیئر ہو کے آتے ہیں تو ہم پھر واپس جا کے ان کو ان کا پورٹ فولیو دیتے ہیں. جہاں تک چودھری برادران کی باتیں، دیکھیں ان کے نیب کے قصص جو پرانے تھے، جس ٹائم پہ ابھی ہمارے دور حکومت نے بھی جب نیب نے کھولے تو یہی لوگ تھے میڈیا پہ لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ جی ان میں دراڑ پڑ گئی ہے اور جی ہم نے ان کو کہا ہے. دیکھیں نیب کورٹس بالکل آزاد ہے، جو جس کا کیسز ہے، چاہے وہ ہمارا ہے، چاہے ہمارے الائز کا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، کیسز ہم نے کوئی نہیں بنائے، کیسز سارے پرانے ہیں. نیب اب اس کے اوپر اس کی اچھا کام کر رہی ہے. نیب کو اگر لگتا ہے کہ کسی کا ریفرنس ختم کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جواب دے دیے ہیں تو وہ نیب ختم کر سکتی ہے. ہماری طرف سے تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، نہ کسی کو نیب ریفرنس بنانے میں اور نہ کسی کو اریسٹ کروانے میں اور نہ ہی کسی کو ریلیو کرنے میں. پاکستان تحریک انصاف کسی کو کوئی فون نہیں کرتی ہے. نیب کی اپنی کریڈیبلٹی اب بہت بہتر ہو گئی ہے. دیکھیں نا، ہماری 2 سال کی دور حکومت میں 450 ارب سے زیادہ کی ریٹریو کرنا اور ان کے پچھلے دور حکومت میں 10 سالوں میں صرف 120 ارب کے قریب ریٹریو کرنا، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ادارہ جب ہمارے ادارہ اچھا کام کرتا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرٹ پہ اگر کسی کا کیس ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے. لیکن سرفراز صاحب، اب یہ براڈ شیٹ معاملہ ہے، اس پر بھی نیب کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نیب مطمئن نہیں کر سکا. اکاؤنٹس کمیٹی اب یہ چاہتی ہے کہ اس معاہدے کا آڈٹ کیا جائے. اگر یہ آڈٹ ہوتا ہے تو حکومت کو یا نیب کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اس آڈٹ؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے خود ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی ہے اور براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کو اتنا بڑا کرپشن کا ٹیکہ لگایا گیا کہ 20% کٹ بھی ان کو دینا پڑا پچھلی حکومتوں نے، پھر این آر او کے جو سوالی تھے وہ بھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تھے، اور جو اس کے بینیفیشری تھے این آر او کے وہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھے، اور جو پاکستان کے پیسے چوری کر کے لے گئے براڈ شیٹ نے جس کو بتایا نشاندہی کی، وہ بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ہیں. تو چوروں کو تو کوئی چیز معاف نہیں کی جا سکتی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو یا کوئی فورم ہو، دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے تو منسٹریل کمیٹی کی بریفنگ کے بعد یہ فرمایا ہے اور ہم نے پبلک بھی کیا ہے. جو چیزیں متنازع تھے اور چھپائے گئے تھے عوام سے، ہم نے تو پبلک کیا ہے. حالانکہ یہ معاہدے یا این آر او ہم نے تو نہیں کیے، پچھلی گورنمنٹس نے کیے ہیں. تو میرا خیال میں جو بھی سوال ہے یا کوئی بھی کسی بھی فورم پہ جواب آئے گا مطمئن کرنا چاہیے. صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ. زرتاج گل صاحبہ، وزیر مملکت برائے ماحولیات اور پاکستان کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کی جماعت نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا جو ان کے پیڈ ممبرز ہیں دستاویزات سمیت الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیا ہے، اور اسی لیے اس وقت حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان پوری طرح سے پورے اعتماد ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گا. اور آج الیکشن کمیشن نے اس کیس کو اوپن کرنے کا وزیر اعظم کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا، اور یہ بتایا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، انتہائی اہم یہ معاملہ ہے، اس لیے اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. اور اس پر اپوزیشن کا کیا رد عمل ہے؟ چونکہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی تھی، اپوزیشن کے کئی رہنما بارہا اس بات کا مطالبہ کر چکے تھے کہ اس کیس کی تحقیقات اور جو نیب کے کیسز ہیں ان کی تحقیقات بھی براہ راست ٹی وی پر نشر ہونی چاہیے. اپوزیشن کا رد عمل جانیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فورن فنڈنگ معاملے کی جو تحقیقات چل رہی ہیں، اپوزیشن اس پر یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس تحقیقات کو پبلک ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اپوزیشن کے اس مطالبے کو ویلکم کیا تھا اور انہوں نے بھی اسی مطالبے کو دہرایا تھا. لیکن آج الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کا کیس ہے اور اس کی تحقیقات کو اوپن طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اپوزیشن اس پر کیا رد عمل رکھتی ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب، الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے یہ بہت اہم اور حساس نوعیت کا کیس ہے، اس کو پبلک کے سامنے اس کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی، تو الیکشن کمیشن کے جواب پر پیپلز پارٹی آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل وزیر اعظم نے جو ہے وہ جا کے وزیرستان میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بالکل ہم تو بڑی جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اوپن جو ہے میڈیا، اس کا اوپنلی میڈیا پہ دکھایا جائے. جو چیلنج وزیر اعظم نے دیا تھا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کیا تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے اپنے لائرز نے ایک لیٹر لکھا تھا اسی ای سی پی کو کہ اس کو جو ہے پبلک نہ کیا جائے، اس کی ہیئرنگ کو جو ہے.
لیکن یہ خود کل کہہ رہے تھے سیاسی بیان دینا تھا، انہوں نے ایک جو ہے سیاسی بیان دے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز کرنی تھی کہ میں بالکل اس پیش آؤں. ہم تو کہتے ہیں کریں، وزیر اعظم صاحب کریں، ای سی پی آج کہہ رہے نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے وزیر اعظم صاحب کا چیلنج قبول کیا تھا. اگر ای سی پی یہ کہتی ہے کہ اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، لیکن ای سی پی سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، کم از کم یہ 7 سال اس چیز کو پینڈنگ ہو چکے ہیں، تو اس چیز کا جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے ہیں یا ارلی اس کی جو ہے وہ ورڈٹ دیں تاکہ اس چیز کا فیصلہ ہو سکے. 7 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے جو کہ صرف 40-42 ہزار ڈونرز کو وہ جو انہوں نے اس کو آرگنائز کرنا تھا. تو اس کے لیے اس دن بھی ہم نے جو احتجاج کیا تھا اسی حوالے سے کیا تھا، ایک پرامن اور جمہوری احتجاج تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے جلد از جلد ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی فیصلے کے جب آخر آتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے وکیل چینج کر دیتی ہے، اور آپ دیکھیں کتنے وکیل اب تک چینج ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. لیکن فیض صاحب اب الیکشن کمیشن کے کردار پر تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی خوف اور دباؤ کے بغیر میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ کریں گے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کا معاملہ ہو. تو الیکشن کمیشن کے اس وضاحت کے بعد، اس بیان کے بعد اب تو بھروسہ ہے نا اپوزیشن کی جماعتوں کو الیکشن کمیشن پر؟ دیکھیں ہماری خواہش ہے، ہماری جو ہے تمنا ہے، ہمارا ایک خواب ہے کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو اور کسی پریشر کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ کرے. ہم نے دیکھیں، ہم نے تو الیکشن کمیشن سے یہ سوال نہیں کیا کہ آر ٹی ایس سسٹم بھی تو آپ کے انڈر تھا، کیوں بند ہوا، کیسے خراب ہوا، اتنے پیسے خرچ ہوئے، کسی کہنے پہ بند کیا، کیوں بند کیا، کس نے آپ کو کہا. بہت سے کوشچنز مارکس الیکشن کمیشن پہ بھی ہے. ہماری ماضی میں جب حکومت تھی 2008 میں، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کریں، انڈیپینڈنٹ اداروں کے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. لیکن آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں، ادارے مضبوط ہوں. تو ہم جس طرح الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہماری خواہش ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں وہ اس طرح فری اینڈ فیئر اس کا جو ہے وہ اس کا ورڈٹ دے گے. اگر آج میں آپ کو بولوں کہ جی ہمیں پورا اعتماد ہو جو فیصلہ دیں گے، اور کل کوئی ایسی چیز آتی ہے جس کو ہم چیلنج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ یہ چیز میرے کلپ جو ہے وہ کل دکھائیں گے کہ آپ کو تو بہت اعتماد تھا. ہمیں اعتماد ہے، بالکل ہے، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی پریشر اور دباؤ کے بغیر جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کریں. اچھا، اور فیض صاحب یہ ابھی زرتاج گل صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے 40,000 پیڈ ممبرز کی تمام دستاویزات، ڈیٹا وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا، اور اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اپنے 400 لوگوں کی یہ رسیدیں اور ڈیٹا نہیں دے سکتے. اب تک کتنے دستاویزات آپ لوگ جمع کرا چکے الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیں میرے پاس اس کی ٹوٹل فگر موجود نہیں ہے، میں اس میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو ٹوٹل آج کہوں کہ میں نے اتنی کی اتنی ہے. زرتاج گل صاحبہ کی بڑی مہربانی کہ ان کو ہماری بڑی فکر پڑ گئی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی تلاشی کا ٹائم آ گیا ہے، جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تلاشی دیں، آپ اپنے منی ٹرائل دیں، جو ہمیں جو ہے آپ کے، ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کے پارٹی کے بنیادی رکن ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر کیس کیا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی رکن نے کیس نہیں کیا ہوا. وہ کہتے تھے، اور یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اسرائیل سے اور انڈیا سے پیسے لیے ہیں، ان ممالک سے آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کو بھی ہمارے ساتھ احتساب وہ کیا جائے. بالکل ہم اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے تو پہلے ہمیشہ ہر فورم پہ ہمارا احتساب بھی ہوا ہے، ہمیں بے گناہ سزائیں بھی ہوئی ہیں. 11 سال آصف علی زرداری صاحب جیل بھی گزارے ہیں. اس طرح ہمارے وزیر اعظم یوسف رضوانی صاحب نے بھی 5 سال جیل گزاری تھی. لیکن پھر زرتاج گل صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ جو نیب میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح کریں جس طرح باقی پارٹیوں کے لیے ہمارے پی ٹی آئی کا بھی کریں. انہوں نے کے پی کے کا جو ہے احتساب بیورو ہی بند کر دیا. ایک بی آر ٹی جو پورے 7 سال میں انہوں نے 7.5 سال میں ان کی ایک ہی جو ہے کہتے ہیں ہم نے بی آر ٹی بنانی تھی، انہوں نے بی آر ٹی بنائی. آج یہ سچویشن ہے پی ٹی آئی کی کہ نہ حکومت چلا سکتے ہیں اور نہ بی آر ٹی چلا سکتے ہیں. حکومت میں تو ان کو بٹھا دیا گیا ہے، لیکن کم از کم ان کو کچھ ٹریننگ دے دیتے کہ یار حکومت چلانی کیسے ہے. لیکن ٹھیک ہے، ڈیپوٹیشن میں لوگ بھیج دیے گئے ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں اگر وزیر اعظم کے پاکستان تحریک انصاف کے اس حکومت کے دل میں کوئی چور ہوتا یا ڈر ہوتا تو پھر وہ اوپن کرنے کی بات اس تحقیقات کو کیوں کرتے؟ کل جس طرح وزیر اعظم نے عوام میں یہ بات کہی ہے تو اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے پر اعتماد ہیں وہ اس کیس کو لے کر. دیکھیں وزیر اعظم کی کس بات پہ آپ اعتماد کریں گے؟ وزیر اعظم نے جو ہے اس کے اپنے وکیل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ اپنے وکیلوں سے کہیں کہ اس کو اوپن ٹرائل کریں. وکیل انہیں کہتے ہیں اوپن ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کی کون سی اسٹیٹمنٹ پہ آپ اعتبار کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب تو لوگوں کو چور ڈاکو کے لقب کے علاوہ جو آٹو ریورس کیسٹ ہے، جب آپ دیکھیں ایک ڈرامہ بنتا ہے یا فلم بنتی ہے تو وہاں پر ایکٹر اور ایکٹریسز کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اسکرپٹ پڑھنا ہے، تو ان کے پاس وہ اسکرپٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے نہیں. یہ وہی لوگ ہیں، دیکھیں ماضی میں چودھری صاحبان کو یہ چور اور سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا کہتے تھے، آج ان کے وہ اتحادی ہیں اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ سرخرو ہیں. کل ان کے جو ہے وہ نیب نے فائلیں ساری بند کر دی ہیں. مطلب ہے کہ اس میں وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا تھا، وزیر اعظم صاحب نے ان کی خواہ مخواہ کردار کشی کی تھی. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرے
اور چودھری صاحبان سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کے خلاف جو بیانات دیے تھے، میری پارٹی نے جو آپ کی کردار کشی میرے کہنے پہ کی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے اور آپ کو جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ فیصل صاحب اس معاملے پر آپ لوگ کا موقف کیا ہے؟ جو کیسز ختم ہوئے، کیا واقعی وہ قصوروار نہیں تھے اس لیے کیسز ختم ہوئے، یا پھر وزیر اعظم نے اس وقت الزامات غلط لگائے تھے؟ نہیں، وہ ایک اور جھوٹ بول رہے تھے نا کہ میں نارو نہیں دوں گا، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ نارو تو کل مل گیا چودھری صاحبان کو، کیونکہ آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، آگے ان کو خطرہ ہے کہ پنجاب میں اگر عدمات کی تحریک آ گئی اور چودھری مجھے چھوڑ گئے تو میں پنجاب حکومت لوز کروں گا، پنجاب حکومت لوز کروں گا تو پھر میں فیڈرل حکومت لوز کروں گا، فیڈرل حکومت لوز کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں کے پی اور پنجاب کو اس کو بھی بلوچستان کو بھی لوز کر جاؤں گا۔ تو یہ ان کا جو ہے باتیں ہیں جو کہ ماضی میں مختلف لوگوں کے خلاف کرتے تھے۔ آج ان کابینہ میں جو لوگ ہیں ان کو ایک ایک کو اٹھا لیں جن کے متعلق یہی عمران خان صاحب جو بیانات دیتے تھے، آج ان کو کون کون سی جگہ پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے، سرخرو کر کے بٹھائے ہوئے۔ تو مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے، اور وہ جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ اب سرخرو ہے۔ اب بتائیں کہ آج آپ نے چودھری صاحبان کو این آر او نہیں دیا، این آر او تو آپ نے دے دیا۔ آپ نے فردوس عاشق امان کو این آر او نہیں دیا۔ آپ تو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس نے یہ کام کر دیا ہے، وہ کام کر دیا ہے، بسیں لے گئی، یہ کر دیا ہے، اور پنجاب میں آپ نے جو ہے ان کو ترجمہ بنا کے ان کو این آر او نہیں دیا۔ آپ نے کس کس لوگوں کو اپنے جو آپ کے ساتھ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کن کن لوگوں کو آپ نے این آر او نہیں دیا؟ تو یہ چیزیں تو سب کے سامنے ہے کہ آپ این آر او دے بھی رہے ہیں اور چیخ بھی رہے ہیں۔ یہ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ یہ بازار میں جو ہے نا وہ جیب کترے پھرتے ہیں تو وہ پکڑے گئے تھے، ان کا جو ہیڈ تھا وہ بیچ میں آ گیا، اس نے دو تھپڑ لگائے، ان کا بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ تو کام ان کا یہ ہے، یہ ان کے جو پکڑے جاتے ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب کر کے بس اس کو کابینہ سے نکالو، اس نے بہت کھا لیا، اب کسی اور کو لے آؤ۔ تو ان کا کام بھی یہی ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جی اچھا اس نے بہت کھا لیا، چلو اس کو فارغ کرو، کسی اور کو لے تاکہ وہ کھا پی لے۔ تو اس وقت تاریخ کی بدترین جو ہے کرپشن ہو رہی اس ملک میں۔ اسکروٹنی کمیٹی کو اب جے آئی ٹی کے اختیارات دے دیے گئے ہیں، اپوزیشن کو تحفظات تھے اسکروٹنی کمیٹی کے طریقہ کار پر کہ وہ شفاف تحقیقات نہیں کر رہی، اب یہ اختیارات ملنے کے بعد اب وہ تحفظات دور ہوئے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی پر اب آپ کو اعتماد ہے؟ مجھے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بتائے اس میں کیا ایسی چیز ہے، کون سا پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم پبلک نہیں کر سکتے؟ اس میں کیسی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کہیں کہ ہم یہ چیزیں ہم نہیں دکھا سکتے؟ کوئی ایٹم بم کا فارمولہ ہے کیا؟ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ کیا چیز ہے جس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے؟ دنیا میں کیا کیا چیز پبلک نہیں ہوتی؟ کیا کیا چیز جو ہے آف دی ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچتی یا سوشل میڈیا تک نہیں پہنچتی؟ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو یہ چیز نہیں کر سکتے، ان پہ کوئی دباؤ ہوگا تو نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں اوپن کر لیں تاکہ اسکروٹنی کمیٹی پہ جو اعتراضات اگر مجھے آج ہیں یا کسی اور پارٹی کو ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، جب ہم اوپنلی دیکھیں گے 22 کو۔ یہ اوپن کرنے کا معاملہ پھر آپ لوگ لے کر عدالت جا رہے ہیں، عدالت جائیں وہاں پر الیکشن کمیشن کو پھر وہاں آپ لوگ فیس کریں؟ دیکھیں انہوں نے کل وزیر اعظم صاحب نے ہمیں چیلنج کیا تھا نا، وہ گئے تھے کل تو وزیر اعظم صاحب نے ڈی جی ایس پی آر کا کردار ادا کیا، ایک بہت بڑی بات ہوئی، کیونکہ 3G 4G کچھ مہینے بلکہ سال پہلے وزیر اعظم صاحب نے فاٹا میں جا کہا تھا کہ میں فاٹا کو 3G 4G دے رہا ہوں، اعلان کیا، لیکن وہاں پر سیکیورٹی کا پرابلم تھا، سیکیورٹی فورسز نہیں چاہتی تھی کہ 3G 4G وہاں پر ہو، اور آن لائن بڑے آپ نے دیکھے کہ اسٹوڈنٹس نے سفر کیا، لیکن ابھی سیکیورٹی فورسز نے وزیرستان میں کلیئرنس دی تو انہوں نے جو ہے 3G 4G کہا کہ جی بالکل ہم ابھی جو ہے 3G 4G وزیرستان میں کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم جا کے وہ فرمان وہاں پر جا کر پڑھا کہ میں 3G 4G آپ کو، مطلب ایک وزیر اعظم اتنا ٹریول کر کے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کر کے اس نے اور کیا کیا وہاں پہ؟ 3G 4G کا اعلان کیا نا، وہ جو 100 ارب فاٹا مرجر میں انہوں نے خرچ کرنے تھے اس میں تو ابھی تک 32 ارب روپے خرچ ہوئے۔ فیض صاحب صرف 3G 4G کا اعلان نہیں کیا بلکہ وہاں نوجوانوں کو قرضے بھی دیے، کئی نوجوان ایسے تھے جن کو 1-1.5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کے وہاں قرضے بھی دیے گئے۔ دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیں، 50 لاکھ گھر کدھر گئے؟ وہاں پہ جاتے لوگوں کو روزگار دیتے، وہاں پر کہتے کہ جی میں یہاں پہ فاٹا کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو میں 10,000 یا 20,000 یا 50,000 نوکریاں دے رہا ہوں۔ کیا انہوں نے اعلان کیا؟ کیا انہوں نے فاٹا کے لوگ جو وہ قرضے روزگار کے لیے تو دیے، میں اس سے لوگ روزگار اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کریں گے، اپنی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ دیکھیں یہ تو کل انہوں نے اعلان کیا اور کیے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایسے تو سندھ میں بھی جا کے انہوں نے اربوں روپے کے اعلانات کیے تھے کہ اتنے ارب روپے میں اتنے 100 ارب روپے سندھ میں دے رہا ہوں۔ تو پورے میڈیا نے دکھایا چیکس بھی دے رہے تھے لوگوں کو قرض کے۔ اچھی بات اگر دیے ہیں تو مطلب ہے کہ انہوں نے دیے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہی چیز جو پیپلز پارٹی کر رہی تھی، اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام اساس رکھ لیں، اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں BSP نہیں نکال سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا پروجیکٹ ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، میں تو پہلے بتایا BRT پروجیکٹ ہے ان کا ہے، اور وہ ناکام ترین پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے۔ 40 ارب کی جو ہے کرپٹ جنگلہ بس بنتی تھی اور 100 ارب کی جو ہے وہ صاف شفاف جو ہے BRT بن گئی ہے جو کہ چل نہیں رہی ان سے۔ اب مجھے بتائیں کہ ابھی بھی سبسڈی کے لیے ان کو 1.5 سے 2 ارب روپے سالانہ دینے پڑیں گے، اب وہ کہاں سے دیں گے؟ باقی چیزوں پہ سبسڈی ختم، حج عمرے پہ سبسڈی ختم، لیکن BRT پہ سبسڈی دیں گے؟
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे और कह रहे थे कि इलेक्ट को ये कार्रवाई जो कि उसकी जानिब से पब्लिक नहीं की जा रही, इसमें कौन सी ऐसी हसासियत है और उसकी कौन सी ऐसी अहमियत है कि जिसकी बुनियाद पर इसको ओपन नहीं किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हुकूमत ने एक बड़ा गलत इकदाम उठाया है। मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स की तादाद में कमी की गई है, सरकारी कॉलेजेस का कोटा कम कर दिया गया है। अब इसके क्या असरात हमारे मुल्क की सेहत और तालीम पर पड़ सकते हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तालीम और सेहत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में हमेशा सबसे अहम करार दिया। इन दोनों शोबों में तरक्की को इमरान खान मुल्क की तरक्की की बुनियाद बताया करते थे। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार पाकिस्तान के अवाम से वादा करते थे कि वजीर आजम बनने के बाद वो तालीम और सेहत के लिए ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे, यकसा तालीमी निसाब मुतारफ करवाएंगे। मिसालें देते थे कि दुनिया में किसी मुल्क ने तालीम पर जोर दिए बगैर तरक्की नहीं की। इमरान खान कहा करते थे कि हुकूमत में आने के बाद वो सेहत का शोबा बेहतर बनाएंगे, ऐसे अस्पताल बनाकर दिखाएंगे कि गरीब को पैसे ना होने की फिक्र ना हो और वो अपना इलाज वहां करवा सकें। इमरान खान के इंतखाबी मंशूर में भी तालीम और सेहत को सबसे ऊपर रखा गया था। इख्तिदार में आने से पहले वजीर आजम इमरान खान बार बार सेहत और तालीम को ऊपर ले जाने की बात करते थे और ये बातें वो हुकूमत में आने के बाद भी कई बार कर चुके हैं। दुनिया में इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है, इस वजह से सेहत की मौजूदा सूरत हाल, इससे लड़ने और इस सूरत हाल से निमटने के लिए दुनिया भर में ही तैयारियां की जा रही हैं। तमाम ममालिक डॉक्टर्स और मेडिकल अमले की तादाद में इस वक्त इजाफा कर रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए खुद वजीर आजम इमरान खान डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की अहमियत से बार बार हमें बताते रहे, लेकिन हमारी हुकूमत का कौल और फेल में तजाद दूसरे शोबों की तरह सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों में भी खुलकर सामने आ गया। ऐसे इकदाम उठाए गए जिससे कई तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। तलबा को मजबूर किया जा रहा है कि वो भारी फीसों वाले कॉलेजेस में दाखिला लें, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने ज्यादातर नशिस्तें जनूबी पंजाब में वाक़े मेडिकल कॉलेजेस में कम की हैं। कम की गई ये नशिस्तें 10 बरस कबल बढ़ाई गई थीं और फैसले का इतलाक इसी साल होगा। गुज़िश्ता बरस MBBS और BDS में 3,621 उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया था और इस साल इन्हीं क्लासों में 283 नशिस्तें कम करके मजमूई तौर पर 3,338 उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाएगा, जबकि MBBS में 267 और BDS में 16 नशिस्तों को कम कर दिया गया है। PMC इस मुल्क में डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के साथ आखिर करना क्या चाहता है? पहले एंट्री टेस्ट में तलबा को शदीद जहनी अजियत दी गई और अब तो मेडिकल सीटों में ही एक बड़ी और वाज़ेह कमी कर दी गई है। इसके नतीजे में जो 283 खानदान मुतासिर होंगे, क्या वो प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए अदा करने के काबिल होंगे या PMC वाले उनके बच्चों की ये फीसें अदा करेंगे? इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार है कौन, किस पर यह जिम्मेदारी आयद हो, इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये 283 मेडिकल सीट्स को कम किया गया है, ये साल ये फैसला किया गया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल और इस हुकूमत ने। गुज़िश्ता साल 3,621 मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था सरकारी कॉलेजेस में। अब ये तादाद अगर ये 300 के करीब कम कर दी गई है तो क्या वजूहत आपको इसकी समझ आती हैं? इस वक्त तो एक कोविड की सिचुएशन है, मुल्क को ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी एक मतलब बदकिस्मती है हमारी कि जिस अंदाज से ये सारी हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से ये फैसले किए जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मतलब अल्लाह जाने ये कौन वहाँ पे बैठे हैं हमारे ऐसे फिलोसफर रादर अफलातून जो बैठ के ये सारे फैसले करते हैं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे अभी भी हमारे डॉक्टर्स की रेशो बहुत कम है और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ के पाकिस्तान के बच्चे जो हैं नशा लोग हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इस सारी सूरत इम्तिहान के अंदर कम कर देना और ऐसा ये कर देना जो कि मतलब एक समझ से बालातर है, भी ये चीजें आ रही हैं। उसके लिए देखा यही क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है और रीजन के अंदर जितनी हमें जरूरत है डॉक्टर्स की, हमें तो ज्यादा की जरूरत होगी। अब ये आए थे करने की खातिर कि एक ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पहले तो आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नई इजाद की कि सेंटर जो है इंडक्शन के तहत इन्होंने कहा कि जी हम एक ही एग्जाम लेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो भी बुरी तरह से पिट गया।
جس طرح سے وہاں پہ یہ سارے اعتراضات آئے، جس طرح سے وہاں پہ ان کی مس مینجمنٹ رہی، رادر دین کہ یہ اس سے کچھ سیکھتے، اب یہ نہایت ہی مطلب ویری سافٹ ورڈ بھی اگر میں یوز کرنا چاہوں تو مطلب عجیب سا ایک چٹائی کے علاوہ اور کوئی میرے ذہن میں بھی ڈاکٹر صاحب اس کا تو براہ راست فائدہ پرائیویٹ کالجز کو ہوگا نا. اب یہ 283 اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن نہیں حاصل کر سکیں گے سرکاری کالجز میں، وہ بھاری فیسیں ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، چاہے ان کے خاندان افورڈ کر سکتے ہوں یا نہیں کر سکتے ہوں. اور یہ میڈیکل کے جو 5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے 55 60 80 لاکھ روپے کالجز لیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات ریز کی کہ ابھی جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے ابھی جو کیا ہے اس کے اندر یہ قانون بنا دیا ہے کہ میڈیکل کالجز آر فری، وہ جتنے چاہیں وہ مطلب فیس وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور فیس کے لیے صرف اور صرف یہ کہا ہے انہوں نے کہ میڈیکل کالج ان کو انفارم کرے گا کہ کتنی لینی. اور ہماری اطلاع کے مطابق ابھی جو ان کے ساتھ کالجز نے انفارم کیا ہے وہ 90 لاکھ سے 1.5 کروڑ ہے 5 سال کے لیے، جو کالجز نے ان کو انٹیمیٹ کیا کہ جی ہم اتنی زیادہ یہ فیس لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہیلتھ منسٹر جو ہیں، چاہے فیڈرل منسٹر ہوں، ہیلتھ منسٹرز جو ہیں، ہیلتھ منسٹری جو اس پر کس حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ فیصل سلطان صاحب اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یاسمین راشد صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے، پی ایم سی سے کوئی آفیشیل آ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ڈیسیجنز یہ لوگ لے لیتے ہیں، اس پر امپلیمنٹیشن بھی فوری ہو جاتا ہے، پھر آ کر جسٹیفیکیشن بھی نہیں دیتے. اس رویے پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں اس کے لیے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی جو ملک کے اندر ایک ترویج پا چکا ہے وہ ہے یہ کٹ اینڈ پیسٹ کا رویہ. ایک امریکہ بیسڈ ہمارے جناب ڈاکٹر برکی صاحب ان کا نام کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ ڈاکٹر برکی صاحب مبینہ طور پہ، پھر میں اس سے اسٹریس کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے کے پی کے اندر جو ہے بہت سے قوانین ایسے نافذ کر دیے. اس کے لیے جو ہے کہ کورٹس نے پی ایم سی کی خاطر دیکھیں کہ سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ تھا کہ جو لوگ پی ایم سی کے لیے بنائے گئے تھے ان افراد کے اوپر باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا کہ یہ پروسیس جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد اس کورٹ کے آرڈر کے ساتھ آ کے دوبارہ پی ایم سی کی ریوائو ہوئی، اور ابھی انہوں نے پی ایم سی کی خاطر جو کرنا تھا قانون سازی کے لیے کہ باقاعدہ طور پہ ایک مطلب ایسے اجلت کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ جب جوائنٹ انہوں نے کروایا وہاں پہ سیشن، جوائنٹ سیشن کے اندر بالکل ایسے ہوا تھا جیسے ایک مشہور تھا زمانہ کا کہ 2 منٹ کے اندر قانون سازی ہو جاتی ہے. دس از واٹ دے ہیو ڈن، دی گورنمنٹ ہیز ڈن آل دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار نہ پی ایم سی نہ مطلب ناٹ لیس دین دی عمران خان. میں سمجھتا ہوں ہی از آن دی بینگ دی کیپٹن آف دا شپ، اور اس کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم ڈاکٹر صاحب پی ایم سی یاسمین راشد نہ پی ایم سی عمران خان himself is لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پی ایم سی اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا پی ایم سی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرنا اس وقت کیا چاہ رہی ہے؟ جو میڈیکل کا اینٹی ٹیسٹ والا معاملہ تھا اس میں کتنا اذیت سے دوچار کیا گیا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے، پھر وہ معاملہ عدالت گیا. اب کیا اس معاملے پر بھی اگر یہ سیٹس کو ریسٹور کروانا ہے کہ اسٹوڈنٹس احتجاج کریں، سڑکوں پر آئیں، عدالت جائیں، اب یہ تعلیم اور صحت کے فیصلے بھی عدالتوں میں ہوا کریں گے ہمارے ملک میں؟ یہ دیکھیں بدقسمتی سے ایسا ہی چل رہا ہے کہ یہ جتنے ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو آل دیٹ کہ اگر عدالت نہ ہو تو اللہ جانے یہ تو مطلب افراد سمیت سب کچھ ہمارے بیچ کے چھوڑ دیں گے ساری. صاحب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کہ تعلیم اور صحت کو اوپر لے کر جانا ہے، پھر وہ ویسٹ کی اور دوسرے ملکوں کی اس میں مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن جو عمل ہے وہ تو پھر ایک بالکل الگ راہ پر ہے. یہ تو ایک بہت بڑا تضاد سامنے آ رہا ہے کال اور فیل کا. آپ نے بالکل درست کہا. اس میں اب یہ ویسٹڈ انٹرسٹ والے ہیں کہ جن کے ذاتی مفادات ہیں، اور ان ذاتی مفادات کو تحفظ دینے کی خاطر جو ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان مطلب باوجود اس کے کہ اب جو وہ باتیں کرتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں اور پچھلے مطلب 5-10 سال سے ہم جو سن رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور پوری قوم جو سمجھ رہی تھی، انفارچونیٹلی ویسا غالباً یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوگی، کیا نکلے گا، میرے لیے کہنا یقیناً یہ مشکل ہوگا. لیکن یہ میں بڑا واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ایک خاص قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے خدشہ ہے کہ دس آل از بین پلانڈ. دنیا کے اندر جو پاکستان کے ڈاکٹر، دنیا کے اندر میڈیکل ایجوکیشن یہ مانی جاتی تھی، لیکن اب یہ جس کرنے کے طرف یہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی خیر کی خبر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب موجود تھے کہ اس وقت پاکستان میں میڈیکل شعبے کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، اس کا سلسلہ اب رکنا چاہیے. اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
को घर भेजने वाले और अमेरिका के 46वें सदर बनने वाले जो बाइडन ने सदारत संभालते ही काम का आगाज भी कर दिया है और पहले दिन 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए, जिनमें ज्यादातर हुक्मनामे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ पॉलिसियों को खत्म करने से मुताल्लिक हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद पहले हुक्म में मुस्लिम और अफ्रीकी ममालिक पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयद करदा सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। मुख्तलिफ इक़दामात पर दस्तखत करते हुए जो बाइडन ने कहा कि हुक्मनामे और हिदायत जारी करने के लिए वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना से बचाव के लिए वफाकी इमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कोरोना वायरस के रद्द-ए-अमल में ताउन के लिए व्हाइट हाउस में नए दफ्तर के क़याम के बिल, आलमी इदारे सेहत से अमरीका की अलहदगी के अमल को रोकने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए। पेरिस माहौलियाती माहदे की बहाली, गैर कानूनी तारकीन वतन का नया इमिग्रेशन प्लान लाने के लिए बिल पर भी दस्तखत किए गए। जो बाइडन ने अमरीकी सरहद पर दीवार की तामीर में मदद देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के हंगामी एलामिये को भी वापस ले लिया है। ये वो तमाम अहम इक़दामात हैं जो सदारत संभालते ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने किए हैं और ये 15 अहम दस्तखत उनकी जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर किए गए। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से हमारी अपील है कि बोल के साथ इंसाफ किया जाए। बोल ने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है, हमेशा मजलूमों की आवाज़ को उठाया है और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की जानिब से इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हमने 12 हुकूमत से भी अपील की, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस अपील पर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया है और अपनी बेबसी को जाहिर किया है। तो हुकूमत से मायूस होने के बाद अब हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस मामले में अस खुद नोटिस लेकर बोल को इंसाफ दिलाएं और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से हटाया जाए और उनकी जगह किसी अहल और काबिल शख्स को उस ओहदे पर तैनात किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।